अस्सलाम वालेकुम। मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मेरे साथ ये जुल्म मत करो। तुम्हें अल्लाह को भी जवाब देना है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। छोड़ दो मुझे। मैं मुसलसल चीखती जा रही थी कि शायद इसके सफाक दिल में नरमी उतर आए और वो मुझे बख्श दे, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इस शख्स का रहम से दूर दूर तक कोई वास्ता न था। वो बेदर्दी से मेरा वजूद नोचने लगा और मैं चीखती चिल्लाती रही। कोई मेरी आहो पुकार सुनने वाला न था। वो शख्स अपनी चाल में कामयाब हुआ और मैं निढाल होकर बेहोश हो गई। अम्मी, मैं चीख कर उठ बैठी। जो मैंने देखा वो कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि एक अंधोनाक हकीकत थी। ये वाक़या मेरे साथ 7 साल पहले पेश आया था, जब उस शख्स ने मेरे वजूद को बेदर्दी से अपनी सफाकियत का निशाना बनाया था। मैंने नज़र उठाकर घड़ी में वक्त देखा, 7 बजने वाले थे। मैं जल्दी से उठ गई, हाथ मुंह धोया और स्कूल के लिए तैयार होने लगी। मैंने 12 जमातें पढ़ी थी और अब मैं एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। मेरा नाम सबा है। मेरी उम्र 24 साल हो गई थी। मैंने अब तक शादी नहीं की थी। जब मैं 17 साल की थी तो मेरे बहुत से रिश्ते आए थे, मगर अब कोई भी मुझे रिश्ता देने को तैयार न था, क्योंकि मेरा रेप हो चुका था। सब मुझसे दूर दूर भागते थे, हालांकि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। ज़िंदगी से मुझे इतने दर्द मिले थे कि मेरा जी चाहता कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन फिर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल आ जाता। अब्बू तो इस दुनिया से चले गए थे। मेरी अम्मी का मेरे अलावा कोई सहारा न था। हम लाहौर में रहते थे। हमारा घर बड़ा था। घर में मेरे चचा और ताया और उनके बच्चे रहते थे। चचा और ताया के बच्चों की शादियाँ हो चुकी थी। मैं जानती थी कि मेरी उम्र भर शादी नहीं होगी। इस घर में हम लोग 5 साल पहले शिफ्ट हुए थे। इस वाक़ये के बाद हमारी बहुत बदनामी हुई थी, जिस वजह से हमें वो घर छोड़ना पड़ा। घर वालों ने बहुत बातें बनाई थीं। कोई कहता था कि मैंने जानबूझकर खुद बुरा अमल किया है, पर अब मैं इसे रेप का नाम दे रही हूँ। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। मेरे ताया और ताई खुद भी मेरे दुश्मन बन गए थे। इनका तो दिल कर रहा था कि मुझे घर से ही निकाल दें, लेकिन वो मजबूर थे अब्बू की वजह से, क्योंकि मेरे ताया अब्बू उनसे बहुत प्यार करते थे, उनकी ज़िंदगी में भी और उनके जाने के बाद भी। मैंने गहरी सांस खारिज की और माजी की बातों को भुलाकर उठ खड़ी हुई थी। थोड़ी देर में नाश्ता किया और अम्मी की दुआएं लेकर स्कूल रुखसत हो गई। मैं पैदल स्कूल जाया करती थी। जब मैं स्कूल जा रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये मैंने आज पहली बार महसूस नहीं किया था, बल्कि काफ़ी दिनों से मैं ऐसा महसूस कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र न आया। मैं ये नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। स्कूल की टाइमिंग 8 से 12 बजे थी। मैं 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। जब मैं छुट्टी के वक्त घर जा रही थी तो एक लड़की मेरे सामने आ खड़ी हुई। वो मेरी हम उम्र लगती थी। वो कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। मैंने उसे पूछा कि आपने मेरा रास्ता क्यों रोका। वो कहने लगी कि मैं आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मैं मौलवी साहब की बीवी हूँ। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आप उनसे मिल लें, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने हैरानगी से उस लड़की से पूछा कि कौन से मौलवी साहब की बीवी हैं आप। उसने हामद मौलवी साहब का नाम लिया। हामद मौलवी साहब को मैं जानती थी। वो हमारे घर के करीब मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे। वो अजान देते थे। अक्सर जुमा पढ़ने या ईद की नमाज़ पढ़ने मैं इन्हीं की मस्जिद में जाती थी। मौलवी साहब की उम्र ज़्यादा नहीं थी, बल्कि वो मुझसे 4-5 साल बड़े थे। मैं नहीं जानती थी कि मौलवी साहब की कोई बीवी भी है। मौलवी साहब से मेरी कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी, ना ही इसकी बीवी मुझे जानती थी और ना मैं इससे। फिर वो मुझे अपने साथ मौलवी साहब के घर क्यों ले जाना चाहती थी, ये सोचकर मेरी रूह लरस गई और मेरी टांगें कांपने लगीं कि यकीनन मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा है, जिस तरह 7 साल पहले मेरे साथ हुआ था। वो दिल दहला देने वाला वाक़या जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली थी। मैंने उस लड़की के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोला कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा इनकार सुनकर वो मेरे आगे हाथ पैर जोड़ने लगी और फिर मुझे एक बैग पकड़ा कर बोली कि ये ले लो, लेकिन मेरे साथ चलो, तुम्हारा चलना बहुत ज़रूरी है। मैंने हैरानगी से बैग खोला। इसमें ढेर सारे पैसे थे। मेरी रूह फना हो गई। भला कोई मुझे बेवजह इतने पैसे कैसे दे सकता था? यकीनन ये कोई साजिश थी। मैंने पैसे से वापस दिए और ना आओ देखा ना ताओ, सीधा दौड़ लगा दी। मैं बिना रुके भागती हुई अपने घर आई और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया।
امی نے مجھے پریشان دیکھا تو پوچھنے لگی، صبا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اتنی پریشان کیوں ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی۔ دراصل مجھے وہ دردناک رات یاد آ گئی تھی۔ اس رات مجھے دھوکے سے اس درندے شخص کے پاس لے جایا گیا تھا جس نے میری عزت لوٹی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اب ہر اس انسان سے ڈرنے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور امی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ ہم ماں بیٹی سیکنڈ فلور پر رہتے تھے اور ہمارے کمرے الگ الگ تھے۔ سامنے کمرے میں امی رہتی تھی اور ان کے برابر والے کمرے میں سمینہ تائی رہتی تھی۔ امی کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میرے ساتھ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں کپڑے سلائی کرنے بیٹھ گئیں۔ میں اپنے کمرے میں تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد مجھے پیپرز بنانے تھے کیونکہ کچھ دن بعد امتحانات تھے۔ میں پیپر بنانے میں مصروف تھی کہ اچانک میرے سر پر آ کر کوئی ہلکی سی چیز لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی شاپر تھا جس میں ایک کاغذ تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی خط ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ یہ خط اور شاپر کھڑکی کے ذریعے میرے پاس پہنچا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور کھڑکی سے نیچے دیکھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ خط کس نے پھینکا ہے، لیکن مجھے باہر کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا۔ خط میں لکھا ہوا تھا، صبا میں مولوی حامد ہوں، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھ سے میرے گھر آ کر ملو، مسجد کے ساتھ ہی میرا گھر ہے، نیلے رنگ کا گیٹ ہے، میں بہت بیمار ہوں، اگر تم نہ آئی تو میں مر جاؤں گا۔ یہ خط پڑھتے ہی میں بہت پریشان ہو گئی۔ اس مولوی کو میرا نام کیسے پتا تھا اور میرا گھر بھی؟ میں نے سوچا کہ بھلا اتنا نیک شریف مولوی مجھے خط لکھ کر اپنے گھر کیوں بلائے گا؟ حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ شخص بہت نیک تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت نیک ہے، 5 وقت کی اذان دیتا ہے، رمضان میں تراویحاں پڑھاتا ہے۔ میرا دل کہنے لگا کہ یہ مولوی نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی مجھے دھوکے سے بلانا چاہتا ہے اور جان بوجھ کر مولوی صاحب کا نام استعمال کر رہا ہے تاکہ میں یہ سوچ کر چلی جاؤں کہ مولوی تو بہت نیک ہے۔ اب مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ میں نے یہ خط پھاڑ کر کچرے میں پھینک دیا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ میں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کیا اور چائے بنانے چلی گئی۔ چائے بنا کر سب سے پہلے میں نے چچی اور امی کو دی اور پھر تائی کو دینے چلی گئی۔ وہ گراؤنڈ فلور پر رہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں چائے کا کپ لے کر تائی کے کمرے میں داخل ہوتی، میرے کانوں میں تائی کی آواز پڑی تھی، میں نے صبا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں گنہگار ہوں، میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تائی کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو تائی نے یکدم فون کان سے ہٹایا اور کہنے لگی کہ آؤ صبا بیٹا۔ میں نے انہیں چائے دی تو انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ میں کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن میں حیران تھی کہ تائی فون پر کس سے بات کر رہی تھی اور وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ میری گنہگار ہیں۔ میں پریشان سی ہو گئی۔ رات تک میں اس بارے میں سوچتی رہی تھی۔ مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس بارے میں تائی سے بات کروں۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی 10 بج رہے تھے۔ تایا کام سے ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ میرے قدم خود بخود سیڑھیوں کی طرف چلے گئے۔ میں سیڑھیاں اتر کر تائی کے کمرے میں آئی۔ وہ کہنے لگی کہ آؤ بیٹا، کیسی ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں، آپ سے ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گی؟ آپ مجھے سچ سچ بتائیں گی؟ وہ کہنے لگی ہاں پوچھو۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دوپہر میں فون پر کس سے بات کر رہی تھی اور اس سے یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ آپ میری گنہگار ہیں، میں نے جیسے ہی پوچھا ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ یہ ان کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر میں نے پوچھا۔ وہ بولی بیٹا بس اپنی بیٹی سارا سے بات کر رہی تھی، اتنا عرصہ میں تم پر غصہ کرتی رہی، تم سے ناراض رہی، بس اسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ یہ بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، سوچا کہ وہ واقعی کافی بدل گئی تھی۔ اب وہ مجھ پر غصہ بھی نہیں کرتی تھی اور پیار سے بات کرتی تھی۔ آج رات بھی میں ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہی خوفناک حقیقت بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں سوئی تھی۔ اگلے دن میں اسکول چلی گئی۔ وہاں سے جب میں فارغ ہوئی تو گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ایک بچہ میری طرف روتا ہوا آیا اور اس کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر بولا کہ آپ میرے ساتھ گھر چلو نا، ابو آپ کو بلا رہے ہیں، وہ بیمار ہیں، آپ ان سے مل لو پلیز۔ اس بچے کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے اور مجھے پھنسانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔
اس سوچ سے ہی میں وہاں سے گھر کی طرف تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اس بچے کو میں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ گھر پہنچ کر مجھے سکھ کا سانس ملا۔ امی کے کمرے میں آئی تو پتہ چلا کہ تائی کی بیٹی آئی ہوئی ہے۔ اس کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ میں اس سے ملنے کے لیے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ایک بار پھر میرے کانوں نے پرسرار بات سنی۔ ہینا کہہ رہی تھی کہ امی، اللہ کے واسطے یہ راز آپ کبھی کسی کو مت بتائیے گا، ورنہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا اور سب آپ کو اس گھر سے نکال دیں گے۔ میں دنگ رہ گئی کہ ایسا کون سا راز ہے جسے سن کر سب اتنا شدید رد عمل دیتے کہ تائی کو گھر سے ہی نکال دیتے۔ میں پریشان ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں پریشان ہو گئی۔ امی پوچھنے لگی، بیٹا تم ہینا سے مل کر آ گئی؟ میں نے بیزاریت سے کہا کہ امی میں سونا چاہتی ہوں۔ یوں میں بیڈ پر لیٹی اور لیٹتے ہی سو گئی۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب میں اٹھی تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بیڈ کے قریب ایک اور شاپر پڑا تھا جس میں خط تھا۔ میں نے اس کاغذ کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں مولوی حامد کی بیوی ہوں۔ میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے، ان سے ملنے آ جاؤ۔ وہ تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اگر تم نہ آئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ خط پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ لڑکی مجھے کیوں خط لکھتی ہے، میں سمجھ نہ سکی۔ میں نے فوراً وہ خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ امی کو اس کے بارے میں بتاؤں، لیکن میں بتا نہ سکی۔ ایک ہفتے بعد اسکول میں ونٹر ویکیشن ہو گئی، جس کی وجہ سے میں اسکول نہیں جا رہی تھی، مگر ایک ہفتے سے وہ خط مجھے روزانہ مل رہا تھا۔ میں پریشان تھی۔ کبھی دل کرتا تھا کہ امی کو بتاؤں اور کبھی کہتا کہ نہ بتاؤں۔ اس خط میں مسلسل ایک ہی بات لکھی ہوئی تھی کہ مولوی صاحب سے ملنے آ جاؤ، وہ تمہارے گناہگار ہیں۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ مولوی صاحب بہت نیک انسان تھے، وہ گناہگار نہیں ہو سکتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ میرے گناہگار تو ہو ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ نہ وہ مجھے جانتے تھے اور نہ میں ان کو۔ ایک دن میرے سر میں شدید درد تھا۔ میں دوپہر کو سو گئی تھی۔ میری آنکھ چھانپ کے وقت کھلی۔ میں بہت دیر تک سوتی رہی تھی۔ میں اٹھی تو امی چائے بنا کر لائی۔ میں چائے پی رہی تھی جب امی نے بتایا کہ حمید مولوی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آج رات ان کا جنازہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے ان کے جنازے پر جانا تھا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھی، مگر میں نہ گئی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ مولوی صاحب تو بہت جوان تھے، پھر وہ کیسے مر سکتے تھے؟ وہ لڑکی جو مجھے ملی تھی اور خط لکھتی تھی، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور اگر تم ان سے ملنے نہ آئی تو وہ مر جائیں گے۔ کیا وہ میری وجہ سے مر گئے تھے؟ یہ سب کیا تھا؟ کسی کی زندگی اور موت سے میرا کیا تعلق تھا؟ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جنازے سے پہلے امی مولوی صاحب کے گھر چلی گئی تھی۔ میں بہت بے چین تھی۔ آج مجھے شدت سے وہ خوفناک واقعہ یاد آ رہا تھا جب اس لڑکے نے میرے ساتھ وہ سب کیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ بات دراصل یہ تھی کہ 8 سال پہلے ابو کی موجودگی میں میری منگنی تایا نے اپنی خوشی سے اور ابو کی خوشی سے تائی کے بیٹے اسد سے کر دی۔ اسد اور باقی گھر والے تو اس رشتے سے بہت خوش تھے، لیکن تائی نہیں تھی، کیونکہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ایک دن میں بازار ضروری کام سے گئی تو وہاں اس لڑکے نے مجھے دھوکے سے اپنے گھر بلایا اور میری عزت لوٹ لی۔ میں ایک رات گھر سے باہر گزار چکی تھی۔ گھر والے مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگے۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی اور مجھ پر بہت بہتان لگے۔ جب میں واپس آئی تو سارا گاؤں مجھ پر تھو تھو کرنے لگا۔ کوئی میرا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اسد بھی نہیں۔ اس نے مجھ سے اپنا رشتہ توڑ دیا اور مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اب اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر ملک چلا گیا تھا۔ گھر میں کچھ ضروری سامان ختم ہو گیا تھا۔ میں گھر پر تھی، سو میں نے سوچا کہ میں لے آتی ہوں۔ جب میں مارکیٹ کے لیے نکل پڑی تو ساتھ ساتھ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں مولوی صاحب کی بیوی دوبارہ ہی نہ مل جائے۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ سامنے سے مولوی صاحب کی بیوی آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بولی، صبا تم نے مار دیا میرے شوہر کو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں حیرانگی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے انہیں دیکھنے لگی اور پوچھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں کیسے آپ کے شوہر کو مار سکتی ہوں؟ میں نے تو کبھی ان سے بات تک نہیں کی۔ وہ کہنے لگی، اگر تم میرے گھر آ کر میرے شوہر کو معاف کر دیتی تو وہ کبھی نہ مرتا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی،
میں اس کے رونے سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی باتوں سے وہ مجھے کوئی پاگل سی لڑکی لگی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ یقیناً جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ بولے اگر نہیں یقین میری بات پر تو چلو میرے ساتھ، مولوی صاحب کے بستر پر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے مرے ہیں۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اب میں تنگ آ چکی تھی۔ پتہ نہیں مولوی صاحب کی بیوی میرے پیچھے کیوں پڑ گئی تھی۔ میں اب اسے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ چلنے کو راضی ہو گئی۔ اس کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے مولوی صاحب کا وہ بچہ بھی نظر آیا جو مجھے اس دن روتا ہوا ملا تھا۔ وہ مجھے مولوی صاحب کے کمرے میں لے گئی۔ ان کے بستر پر بہت سے خط پڑے تھے۔ میں نے خط اٹھا کر انہیں پڑھنا شروع کیا۔ وہ خط پڑھ کر میری روح لرز گئی۔ جیسے جیسے میں خط پڑھتی جا رہی تھی میری حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے وہ سب خط پھینکے اور روتی ہوئی گھر چلی گئی۔ گھر جا کر میں نے آنسو صاف کیے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر والے مجھے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہوں۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو امی پریشان تھی۔ وہ بولی تمہاری تائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ امی میں ابھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر امی بولی کہ بری بات ہے بیٹا، جاؤ جا کر بات کرو ان سے۔ میں امی کی کوئی بات نہیں ٹالتی تھی، اسی لیے تائی کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ لاک کر دو۔ میں نے دروازہ لاک کر دیا، مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ 7 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ میری وجہ سے ہوا تھا، وہ سب میں نے کروایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی میرے بیٹے سے ہو، میں تمہیں پسند نہیں کرتی تھی اور یہ بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی، لیکن وہ تمہیں بہت پسند کرتے تھے اور ہر حال میں تمہارے ساتھ میرے بیٹے کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ میں نے یوں ایک مضبوط منصوبہ بنایا جس سے رشتہ خود ہی ٹوٹ جائے اور میرا نام بھی نہ آئے۔ میں نے تم سے جھوٹ بول کر بازار بھیجا اور کہا کہ دکان کے ساتھ جو گھر ہے وہاں میرا کزن رہتا ہے اور وہاں سے جو میرا ضروری سامان ہے لے آؤ۔ میرے کزن نے جان بوجھ کر تمہیں اگلے گھر بھیج دیا کہ سامان وہاں ہے۔ وہاں وہ لڑکا تھا، اس لڑکے حنان کو میں نے پیسے دے رکھے تھے، تو تم وہاں گئی تو اس نے تمہاری عزت لوٹ لی صرف میرے کہنے پر، اور اس طرح تم بدنام ہو گئی اور تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ میرا کام ہو گیا اور میں بہت خوش تھی، لیکن اب میں بہت شرمندہ ہوں۔ میرا ضمیر مجھے روز جھنجھوڑتا ہے، مجھے معاف کر دو۔ تائی کی بات سن کر میں صدمے میں چلی گئی۔ وہ خط جو میں نے مولوی صاحب کے گھر پڑھے تھے وہ کسی اور کے نہیں بلکہ حنان کے تھے، وہی حنان جس نے میری عزت لوٹی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ حنان نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، اسے اس بات پر کوئی پچھتاوا نہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے خوفناک خواب آنا شروع ہو گئے۔ اس کا ضمیر اس سے ملامت کرنے لگا۔ وہ بہت شرمندہ تھا، وہ مجھے ڈھونڈ کر مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن ہم تب تک اس گھر سے جا چکے تھے۔ وہ اتنا پریشان تھا کہ اس نے اللہ کے آگے سچی توبہ کی اور ایک نیک انسان بن گیا۔ اس نے مجھے جب اپنی مسجد میں دیکھا تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھ سے معافی مانگے گا۔ اس نے داڑھی مونچھ رکھی ہوئی تھی اور سر پر پگڑی لے رکھی تھی، اس لیے میں اسے پہچان نہ پائی، لیکن وہ مجھے پہچان گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ مجھ سے ملے گا اور اپنی حقیقت بتائے گا تو میں اس کی بات تحمل سے نہیں سنوں گی، اس لیے وہ مجھے اپنی بیوی کے ذریعے پیغام بھیجتا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ میرا گناہگار ہی تھا۔ اس کی بیوی بولی اگر تم پہلے آ جاتی اور میرے شوہر کو معاف کر دیتی تو شاید وہ ندامت سے نہ مرتا۔ میں ایک دم ہوش کی دنیا میں آئی۔ یہ بات تائی کی بیٹیاں بھی جانتی تھیں کہ وہ سب کچھ تائی نے ہی کروایا تھا۔ کچھ دن پہلے تائی مجھے یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی اور معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن سارا نے روک دیا۔ میں نے تائی سے کہا کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے میری زندگی برباد کی ہے۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکلی اور ٹھٹکی، کیونکہ سامنے تایا کھڑے تھے۔ اپنی بیوی کی اصلیت جان کر وہ آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہ تائی کی سزا تھی اور ان کے ساتھ اچھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے میری شادی روکنے کے لیے اتنا گھنونا کھیل کھیلا جو کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے اسے معاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔